बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनहाज दावत। अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरी दुनिया पर इस वक्त मिनहाज टीवी के ज़रिए जो लोग आज की इस इल्मी, फ़िक्री और रूहानी नशिस्त को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं मिनहाज टीवी की पूरी टीम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी नशिस्त में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनको हमने मदऊ किया है, उनमें आपकी जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, जो नायब नाज़िम आला तंजीमात हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के, और आप अपनी पहचान आप हैं। आज वो हमारी इस खूबसूरत नशिस्त में तशरीफ़ लाए, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत नशिस्त में मोहतरम अल्लामा साहबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब। हम आपका भी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, ये माह मिलादुन नबी है, हर तरफ खुशी का समा है। अपनी बसात और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मना रहा है। कोई जश्न मना रहा है, कोई चरागां कर रहा है, कोई महफिल ज़िक्र सजा रहा है। अला हज़ल क़यास हर एक का अपना तरीका है, हर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। यूं महसूस हो रहा है कि रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह से कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शक्ल में अता की है, उसके मिलने पर हर शख्स खुशी से फैज़याब हो रहा है। हाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है मोहतरम राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब से कि कायनात की जो सबसे बड़ी नेमत है, जिन्हें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो हमें मिली है, तो ऐसी नेमत के मिलने पर अल्लाह ने कुरान में शुक्र अदा करने का, कि मेरी नेमत के मिलने पर शुक्र अदा किया करो। तो सवाल पैदा होता है कि वो अल्लाह की नेमत के मिलने पर शुक्र किस तरह अदा किया जाए। ये सवाल हम राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहब से पूछेंगे कि आप बताइए कुरान मजीद की रोशनी में और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में कि शुक्र के तरीके क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम साबिर कमाल साहब। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें एक मरतबा फिर अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासादत का ये अज़ीम महीना अता फरमाया। दुआ है कि बारी ताला हमें सही मानों से इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो पिछली नशिस्त में हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे, नेमत पर शुक्र अदा करने के तरीके क्या हैं। तो वो बड़ी तफसील के साथ बात हुई थी कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत पर शुक्र की अदायगी के 5 तरीके बयान किए, जिसमें ज़िक्र नेमत है, इससे नेमत है, फिर जिस दिन वो नेमत मिले उस दिन को बतौर सेलिब्रेट करना है, फिर उस नेमत के मिलने पर अल्लाह की इबादत बजा लाना, सजदा शुक्र अदा करना, और फिर 5वां तरीका कुरान एक बताता है कि उस नेमत के मिलने पर खुशी की जाए और उस नेमत के मिलने पर जश्न मनाया जाए। तो इनमें से 3 तरीकों पर बड़ी तफसील के साथ बात हो गई थी। आज हम चौथे तरीके पर बात करते हैं कि अल्लाह की तरफ से जहां और नेमतों के मिलने पर बारी ताला ने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मिलने वाली नेमत पर शुक्र अदा करना तो बदरजा ऊला ज़रूरी है। वो चौथा तरीका नेमत के मिलने पर शुक्र की अदायगी का है अल्लाह की इबादत बजा लाना, उसके हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करना। जैसा कुरान पाक में बारी ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर बात की और सूरह अन-नज्म में फरमाया वस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, कि अल्लाह के हुज़ूर सजदा भी करो और उसकी इबादत भी करो। तो जब अल्लाह के हुज़ूर से बंदे को कोई नेमत मिलती है, तो उस नेमत के शुक्राने का एक तरीका ये है कि बंदा सजदा शुक्र बजा लाए, उस पर नवाफिल अदा करे, अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसके हुज़ूर पेश हो और शुक्राने के नवाफिल अदा करे। इसके अलावा इबादत के और कई तरीके हो सकते हैं कि मसलन आप किसी गरीब की मदद कर दें, ये भी इबादत का एक तरीका है।
یہ بھی عبادت میں شمار ہوگی. ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا, اس پر روزہ رکھیں, یہ بھی اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں عبادت کی شکل میں, اور اس کے حضور سجدہ شکر بجا لا کر بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کا حکم ہے, جو قرآن پاک ہمیں ایک طریقہ یہ بھی بتاتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہے, بے شک اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے اللہ کے حضور اس طرح عبادت بجا لا کر نعمت کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی. جیسے آپ کی ولادت باسعادت ہی کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی بھر معمول رہا کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ, سبحان کسی نے سوال کیا, پوچھا کہ آپ ہر پیر ہی کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ واہ واہ واہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس لیے کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا. سبحان اللہ, واہ واہ. گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت پر خود روزہ رکھ کر بھی اس نعمت کا شکر ادا کیا. سبحان. اور ہمارے ہاں یہ بالعموم معمول ہے, جیسے ہم نے باقاعدہ تنظیمات کو ریٹن شکل میں بھی شیڈول بھیجا ہے, اور بالعموم ہم ترغیب دیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر بھی کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن آئے, ایک تو ماہ میلاد کا آغاز تو اس وقت بھی, اور بالخصوص جب 12 ربیع الاول کا دن آئے سبحان اللہ, جو قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے, تو ہماری طرف سے باقاعدہ ہدایات تنظیمات کو جاتی ہیں مرکز کی طرف سے کہ اس دن کا آغاز اللہ کے حضور 2 نوافل ادا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تاکہ ہم نوافل ادا کر کے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی, اس کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے. تو گویا نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ بھی باری تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جہاں آپ ذکر نعمت کریں, تحدیث نعمت کریں, اس دن کو بطور عید بنائیں, تو اس دن باقاعدہ عبادت اور بندگی کی شکل میں نوافل ادا کر کے, روزہ رکھ کر, سجدہ شکر بجا لا کے بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا. ماشاءاللہ, بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم رانا محمد ادریس قادری صاحب آپ عبادت کے حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے, اور بتا رہے تھے کہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ شکر کے ذریعے اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان پر اللہ کی بندگی کی جائے, اور اللہ کے حضور سجدے کیے جائیں, نوافل ادا کیے جائیں. حاضرین محترم, آگے انتہائی اہم سوال ہے, وہ صاحبزادہ محمد ظہیر احمد نقشبندی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ لوگ بہت سے طریقے ہیں وہ اس پر شکر ادا کرنے کے. کچھ لوگ خوشی سے چراغاں کرتے ہیں, جشن مناتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کی کیا حدود و قیود ہیں کہ کس طریقے سے حضور کی آمد پر جشن منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں منہاج ٹی وی کی انتظامیہ کا کہ جن کی وساطت سے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ میلاد کی بابرکت اور پر رونق ساتوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کر رہے ہیں. آپ نے بہت ضروری اور اہم سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہونے والی نعمت, اس نعمت کے اوپر شکر بجا لانے کے مختلف طریقے کیا ہو سکتے ہیں, جن میں سے کچھ ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیے تھے, اور ابھی ایک طریقہ جس پر محترم رانا محمد ادریس صاحب جو روشنی ڈال رہے تھے کہ اللہ کے حضور عبادت بجا لا کر اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نوافل ادا کر کے یہ بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں ادائیگی شکر کا ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ. مگر قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ کے حضور عبادت, بندگی, نوافل اور اسی طرح روزہ اور سجدہ شکر یہ طریقہ ہے ادائیگی شکر کا ہے, وہیں قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے اوپر ادائیگی شکر کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اپنے بندوں کو اظہار مسرت اور اظہار خوشی کا حکم دیا. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا, قل, اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ اپنی زبان رسالت سے اعلان کیجئے, کائنات انسانی کو بتا دیجئے. باری تعالیٰ کیا بتانا ہے؟ فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ, کہ لوگوں جس دن تمہارے اوپر اللہ کا کوئی بڑا فضل ہو اور جب کبھی تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی بڑی رحمت نصیب ہو, بڑی نعمت نصیب ہو, تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پر فل یفرحو,
بس خوب خوشی منایا کرو. سبحان اللہ. فبذالک فلیفرحوا، خوب خوشی منایا کرو. سبحان اللہ. اور بات یہاں ختم نہیں کی بلکہ آگے فرمایا فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. یہ جو اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے انعام پر خوشی منا کر شکر ادا کرو گے، واہ واہ واہ. یہ خوشی منانے کا عمل ہر اس شے سے بہتر ہے جسے تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو. سبحان اللہ. اب ویسے تو اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کی اگر تفصیل میں جائیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو ائمہ مفسرین اور محققین نے کئی اقوال اور اس کی کئی تشریحات اور تعبیرات بیان کی ہیں، مگر میں اس وقت صرف ایک نقطے پر جو اپنے سامعین کی توجہ اور اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جہاں ادائیگی شکر کے بہت سے طریقے ہیں، وہیں ادائیگی شکر کے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بعض لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ اظہار مسرت، خوشی اور شکرانہ، اس کا آپس میں باہم تعلق کیا ہے؟ تو میں ایک بڑی سادہ سی مثال دوں گا، بڑی کامن سی مثال ہے. میرے ناظرین یقیناً اس پر دھیان کریں گے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت بڑی نعمت ملی، بہت بڑا انعام ہوا، بڑا کرم ہوا، مگر نعمت ملنے کے باوجود اس کے چہرے پر خوشی ظاہر نہیں ہوئی. اس کا چہرہ افسردہ ہے اور اس پر خوشی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ایک وہ کیفیت ہے. اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی بڑی نہیں نعمت، کوئی چھوٹی سی نعمت، چھوٹا سا انعام ہوا، کرم ہو گیا، سبحان اللہ، چھوٹی سی نعمت ملی، مگر اس نعمت کے اوپر وہ اس کا چہرہ کھل اٹھا، واہ واہ واہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور وہ جگہ جگہ اس کے ڈنکے بجاتا پھرتا ہے ایک کے آگے، میرے اوپر میرے رب کا اتنا کرم ہو گیا، یہ کرم کر دیا رب نے، یہ کر دیا. تو چھوٹی سی نعمت کو لے کر ایک وہ ہے کہ جو جگہ جگہ اس کے تذکرے کرتا ہے اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو بہت کچھ ملا، وہ سب کچھ ہضم کر گیا، اس نے ڈکار بھی نہیں مارا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی، اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو کچھ ملا بھی ہے یا نہیں ملا. یہ دو کیفیتیں ہیں. ان کو اگر سامنے رکھیں تو دیانتداری سے مجھے بتائیں کہ ان میں سے شکر والا کون سا ہے اور ناشکر ہے؟ سبحان اللہ. یقیناً جو چھوٹی سی بات پر اپنے مالک کا شکر ادا کرتا پھرتا ہے، اس پر خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا اور جگہ جگہ کہتا ہے کہ اتنا کرم، اتنا کرم، یہ شکر گزاری کی علامت ہے. اور سب کچھ کھا پی کے اس کی ساری نعمتوں کو ہضم کر کے پھر بھی اس کے چہرے پر اگر 12 ہی بجے ہوئے ہوں اور وہاں کوئی مسکراہٹ نہ آئے، کوئی خوشی کا اظہار نہ ہو، اور لگے ایسے جیسے اسے ملا ہی کچھ نہیں، اس جیسا محروم انسان ہی کوئی نہیں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز، یہ اس سے بڑی ناشکری اور اس سے بڑی اللہ کی نعمت کی ناقدری اور کیا ہوگی. تو خالق کائنات نے فرمایا لوگو اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس ادائیگی شکر کے جہاں اور کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بہتر اور خوبصورت طریقہ یہ ہے فلیفرحوا، خوشی مناؤ، اور ایسی خوشی اور مسرت کا اظہار کرو کہ تمہاری خوشیوں کو دیکھ کر دنیا کو لگے کہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ سے بڑا کچھ مل چکا ہے، کوئی بڑی نعمت ملی ہے، جس نعمت کے ملنے پر یہ اظہار مسرت کر رہے ہیں، اظہار خوشی کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ شکر گزار لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو اگر جو نعمت بھی ملتی ہے، چھوٹی سی نعمت، کسی کو اللہ پاک اگر بیٹا عطا کرتا ہے تو وہ اپنی بساط پر اس پر خوشی مناتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی کا موقع آتا ہے تو وہ اس پر اپنی بساط پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. تو جب ان چیزوں پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً تاجدار کائنات کی ذات اقدس، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام، جس کے صدقے میں ساری نعمتیں سب کرم ہوئے، یقیناً اس نعمت کے ملنے کا دن آئے تو جہاں اور بہت سے طریقے ہیں ادائیگی شکر کے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ امت اپنے نبی کی آمد پر ایسی خوشی کا اظہار کرے کہ اس کی خوشیوں کو دیکھ کر ساری امتیں اور تمام اقوام عالم جان جائیں کہ آج دن آ گیا ہے اس امت مسلمہ کو کسی بڑی نعمت کے ملنے کا. سبحان اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کتنے خوبصورت انداز میں صاحبزادہ ظہیر نقشبندی صاحب خوشی منانے کا طریقہ بتا رہے تھے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں. حاضرین محترم، اب جو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں قل بفضل اللہ کی تشریح کی، اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بفضل اللہ.
اب میں رانا صاحب کی طرف چلتا ہوں. اب بفضل اللہ اس سے مراد کہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کے فضل کی کئی شکلیں ہیں. اب بیٹے کا مل جانا, بیٹی کا مل جانا, اور اللہ کی کئی نعمتیں آ جانا, یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے. تو یہاں کیسے مراد لیا جائے اور کیا سمجھا جائے کہ اس فضل سے مراد کیا ہے؟ کہ آقا علیہ السلام کا میلاد ہے, قرآن ہے, یا کوئی اور چیز ہے اس سے مراد؟ اچھا صابر کمال صاحب, اس پر پہلی بات تو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس آیت کریمہ سے نعمت کے ملنے پر خوشی کرنا ثابت ہو رہا ہے, وہاں ایک اور بڑی قابل غور بات ہے کہ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا جب آغاز کیا تو فرمایا کل. واہ 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 واہ, کہ محبوب آپ ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتانا ہی تھا تو ڈائریکٹ ہی بتا دیتا. واہ, جیسے آپ دیکھیں نا, اس نے ذکر نعمت کی بات کی ہے تو ڈائریکٹ سیدھا کہہ دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, واہ واہ, اللہ کی نعمت کو یاد. سبحان اللہ. تحدیث نعمت کی بات آئی تو ڈائریکٹ فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربِّكَ فَحَدِّثْ. تحدیث نعمت بھی ہونی چاہیے, نعمتوں کا چرچا بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مگر جب یہ آخری طریقے کی بات آئی ہے تو یہاں باری تعالیٰ نے آیت کریمہ کا آغاز لفظ کل سے کیا. فرمایا محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیں. تو اگر اس پر میں ایک جملہ کہوں کہ چونکہ یہ جتنے کلمات اس آیت کریمہ میں آئے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے, تو آیت ہونے کے ناطے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مگر لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حکم خدا کا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہے. کل کہہ کے باری تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے ادا کرو. سبحان اللہ. اور گویا دوہری تاکید آ گئی. اب یہ اللہ کا حکم بھی بن گیا اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی بن گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور دوسرا یہ جو لفظ کل کہہ کے باری تعالیٰ اپنے محبوب سے بات کا اعلان کروا رہے ہیں, اس میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ محبوب در حقیقت جس نعمت کے ملنے پر ان کو خوشیاں کرنے کا حکم دے رہا ہوں, ذرا تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اس بات کا اعلان کر دے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جس نعمت پر خوشی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نعمت کوئی اور نہیں بلکہ وہ نعمت بھی اسی محبوب کے وجود مسعود کی شکل میں ملنے والی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو محبوب چونکہ وہ نعمت بھی تو خود ہی ہے, اعلان بھی تو خود ہی اپنی زبان سے کر. اللہ اللہ. بالخصوص جو بات آپ نے کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ باری تعالیٰ نے آگے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ. محبوب نے بتا دو کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, پس تم اس پر دل کھول کر خوشیاں منایا کرو. ایک بات تو عمومی جو اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ باری تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ بھئی جب جہاں جس حال میں اور جس شخص کو جتنا بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اسے چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں کرے. واہ, یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اب یقیناً جو بات آپ نے کی ہے کہ اللہ کے فضل کی بھی کروڑوں شکلیں ہیں اور اس کی رحمت بھی کروڑوں شکلیں ہیں. جیسے کسی کے گھر اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا کر دی, اولاد کی نعمت دے دی, تو یہ اس پر فضل بھی ہے, اس پر رحمت بھی. کوئی بے روزگار تھا, اس کو اچھا روزگار مل گیا, اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا, اس کی رحمت بھی ہو گئی. کوئی بیمار تھا, اللہ نے اس کو صحت کی نعمت عطا کر دی, یہ اس پر فضل بھی ہو گیا, یہ اس کی رحمت بھی ہو گئی. کوئی زمیندار تھا, کاشتکار تھا, اس کی فضل اچھی ہو گئی, یہ اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا, اس کی رحمت بھی ہوگی, جس کی کروڑوں شکلیں ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ بھی وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ کائنات میں جس کو بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملتی ہے وہ ملتی ہی محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں, اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے, اور ہر فضل اور رحمت ملتا بھی آپ ہی کے تصدق سے. بے شک, بے شک. قابل غور بات یہ ہے کہ جب عام فضل اور رحمت کے ملنے پر اللہ نے خوشیاں کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہستی جو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہو, اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہو, اور ہر فضل اور رحمت ملتا بھی انہی کے قدموں کے تصدق سے ہو, اگر وہ نعمت خود مل جائے تو کیا اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ.
یہ بڑی حیرت کی اور حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ عام نعمتوں کے ملنے پر تو خوشیاں منائیں، اور جب آقا کی ولادت باسعادت کا دن آئے اور آقا کے وجود مسعود کی شکل میں ملنے والی نعمت کی باری آئے تو اس پر سوال پوچھتے پھریں کہ ہم کیوں خوشیاں منائیں۔ یہ بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ رانا صاحب، جب عام فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا حکم ہے، اس نعمت کے ملنے پر تو بدرجہ اولا خوشی منانے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نہیں۔ صحیح، یہ بجا کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور قرآن کی مختلف تفسیروں میں سے ایک تفسیر، اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے تفسیر ربط بین الآیات، کہ قرآن پاک کی ہر دو آیات کے مابین ایک ربط ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا اگلی آیت سے کیا تعلق بنتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ایک تفسیر کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے جو پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی بات کی ہے، تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ پچھلی آیت میں قرآن پاک کا ذکر ہے تو باری تعالیٰ نے اسی قرآن کو اپنا فضل بھی قرار دیا ہے اور اسی کو اپنی رحمت بھی قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس آیت کریمہ کا معنی، مفہوم اور مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ قرآن کی شکل میں ملنے والے اس فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ میں اس بات کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہوں، بجا مان لیا یہ تفسیر کی ایک قسم ہے کہ تفسیر ربط بین الآیات کو سامنے رکھیں تو اس سے مراد قرآن کے ملنے پر خوشی کرنی چاہیے۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے، 27ویں کی رات رمضان المبارک کی، تو ہم مختلف مساجد میں، پھر بازاروں کے اندر بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے جشن نزول قرآن، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی خوشی میں جشن منائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فل یفرحوا کے کلمات میں بہت ساری گنجائش ہے، تو ہم جشن منا کر قرآن کے نزول کی جو نعمت ہے اس پر ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر میرا سادہ سا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد قرآن بھی لے لیا جائے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ واہ واہ واہ، اگر یہ جاننا چاہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں قرآن ہی کی شکل میں بتانا چاہوں کہ قرآن کیا ہے، تو قرآن میں 2 مقامات پر یہ بات آئی ہے، اور باری تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کیا ہے تو فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں یہ قرآن تو میرے رسول کریم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ایک بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ زبان مصطفی ہلتی چلی جاتی، قرآن کے وجود کا ظہور ہوتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو قرآن ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات۔ تو ذرا سوچیں کہ جس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی اگر بات مل جائے تو خدا اس پر خوشیاں کرنے کا حکم دے رہا ہے، بھئی جس امت کو وہ بات والا رسول ہی مل جائے، بات والی ذات مل جائے، بات والی ذات مل جائے، تو کیا اس ذات کے ملنے پر خوشیاں نہیں کرنی چاہیے؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ قرآن پر تو جشن منائیں، مگر وہ قرآن جس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اگر وہ نبی خود مل جائے، وہ ذات خود مل جائے، وہ نعمت خود مل جائے، اس پر ہم سوچتے پھریں کہ خوشی کریں یا نہ کریں۔ پھر ایک اور اینگل سے دیکھیں قرآن کیا ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کے اخلاق کا نام ہے، یہ کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کی ایک سب سے بڑی کتاب ہے۔ ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے لکھی اور لکھتے رہیں گے قیامت تک۔ کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعز اللہ العالی نے آپ نے اس صدی کے اندر اپنے آقا و مولا اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیرت الرسول کے نام سے لکھی۔ تو ایک سیرت تو وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں،
مگر ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی جس نبی کی سیرت پر مشتمل کتاب، جس نبی کی اداؤں پر مشتمل کتاب، جس نبی کے اخلاق پر مشتمل کتاب اگر مل جائے تو خدا اس پر جشن کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو بھئی جس امت کو وہ اخلاق والا رسول ہی مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سیرت والا رسول ہی مل جائے، کیا اس ہستی کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. گویا اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں کہ اگر فضل اور رحمت سے مراد اللہ کا قرآن ہے تو اگر قرآن پر خوشیاں منانے کا حکم ثابت ہو رہا ہے تو آقا کی ذات اقدس کی شکل میں ملنے والی نعمت پر تو خوشی بنانا بدرجہ اولا ثابت ہو. سبحان اللہ. مگر میں جس بات پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اور اس بات پر جمہور اہل علم کا اجماع ہے، حتیٰ کہ خود مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے. اب جس مفسر کو بھی اٹھا کر پڑھے، یہ ایک اصولی سی طے شدہ بات ہے کہ جب بھی قرآن کے اندر کسی جگہ پر فضل اور رحمت کی بات اکٹھی آ جائے تو وہاں فضل اور رحمت سے مراد ارجا ترین اس کا جو معنی ہوگا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سب معنی بعد میں ہوں گے، اس کی پہلی مراد وہ قمری والے آقا کی ذات مبارک ہوگی. سبحان اللہ. ویسے تو قرآن کو مختلف مقامات پر پڑھیں تو آقا کی ذات اقدس کو فضل بھی اللہ کا قرار دیا گیا، اللہ کی رحمت بھی قرار دیا گیا. مگر یہ ایک اصول جو میں بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آئے گا وہاں اس کا ارجا ترین معنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر فضل اور رحمت سے مراد یہاں آقا کی ذات مبارک لے لیں تو گویا باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں، کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو بفضل اللہ و برحمتہ، کہ لوگوں یہ جو میرے وجود مسعود کی شکل میں، میری ولادت باسعادت کی شکل میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس تم اس پر دل کھول کر خوشیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں مختصر سا ایک جواب چاہوں گا صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب سے کہ اس کے آگے اللہ رب العزت فرمایا ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس پہ آپ تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈال کے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صابر کمال صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، مگر میں تھوڑا سا اس سے پیچھے آنا چاہوں گا. وہ یہ کہ محترم رانا صاحب بڑے اچھے انداز سے قرآن مجید سے یہ بتا رہے تھے کہ جب فضل اور رحمت دونوں کا ذکر آ جائے تو مراد آقا کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. اور فل یفرحو کا معنی کیا ہو گیا کہ حضور کی ذات اقدس کے ملنے پر، آقا کی ولادت پر، حضور کی آمد پر کیا کرو؟ خوب خوشی مناؤ. سبحان اللہ. تو سب سے پہلی بات تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تک یہ پہنچاؤں کہ وہ خوشی ہے کیا. واہ واہ واہ. خوشی کیسے منائیں؟ خوشی منانے کا بھی تو مختلف انداز ہوتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سوال کرے، دیکھیں نا، ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، اور یقیناً پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ وہ خوشی کیسے منائی جائے. تو اس کا بڑا سادہ اور سمپل جواب اور بالکل قرین فطرت نیچرل جواب تو یہ ہے کہ جیسی نعمت ویسی خوشی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نہ ساری نعمتیں ایک جیسی ہیں، نہ ساری خوشیاں ایک جیسی. واہ 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 واہ. ایک جنرل اصول اللہ نے دے دیا، بس نعمت پر خوشی مناؤ. باقی آگے آپ نے تعین کرنا ہے کہ خوشی کیسے منانی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ نعمت کیسی. واہ 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 واہ. میں اس کی ایک سادہ مثال. سبحان اللہ. ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ایک شخص ہے، اس کا اگر بیٹا اپنی کلاس میں پاس ہو گیا تو اس والد کے لیے اپنے بیٹے کے پاس ہونے کی بھی خوشی ہے. دوسرے کا بیٹا خالی پاس نہیں ہوا، وہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا، اس باپ کے لیے بھی خوشی ہے. اور تیسرے کا بیٹا وہ خالی فرسٹ ڈویژن پاس نہیں ہوا بلکہ اس نے پورے بورڈ کو ٹاپ کر دیا. لاہور بورڈ میں اس کی اول پوزیشن آ گئی. اب خوشی تینوں کے لیے ہے، مگر دیانتداری کی بات ہے کہ کیا تینوں کی خوشی ایک جیسی ہے؟ واہ 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 واہ. تینوں کی خوشی کا لیول ایک جیسا نہیں ہے. خوشی وہ بھی منا رہا ہے جس کا پاس ہوا، خوشی وہ بھی منا رہا ہے جس کا فرسٹ آیا، خوشی وہ بھی منا رہا ہے کہ جس نے پورے بورڈ کو ٹاپ کیا. مگر ہر ایک کی خوشی کا لیول جدا جدا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی نعمت بڑھتی گئی اتنی خوشی
بڑھتی چلی واہ 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 واہ، جو جو کرم بڑھتا گیا خوشی میں اضافہ ہوتا گیا. سبحان اللہ. اب یہ ایک فطری اصول سبحان ہے. اللہ. اب اس فطری اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی نعمتوں میں یقیناً ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ تو دور کی بات ہے. واہ واہ کوئی نعمت اس سے بڑھ کر ہونا تو دور کی بات ہے. اس نعمت کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ واہ سکتا. واہ واہ. تو ساری نعمتیں آقائے دو جہاں کے توسل اور تصدق سے نصیب ہوئی ہیں. تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام کہ جس انعام کو دے کر خدا بھی احسان جتا رہا ہے. واہ 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 واہ. لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ رہا ہے کہ جس نے سب کچھ دے کر حتیٰ کہ جنت دے کر بھی احسان نہیں جتایا مگر اپنا محبوب دے کر احسان جتایا. تو اتنے بڑے کرم کے اوپر جب خوشی کی بات آئے گی تو اس میں پھر پوچھنے کی کون سی بات رہ گئی کہ کیسے منائیں اور کتنی منائیں. یقیناً جس طرح اس کرم کی حد کوئی نہیں اس طرح اس کرم پر منائی جانے والی خوشی کی بھی حد کوئی نہیں. سبحان اللہ. جیسے کرم بے حد و بے حساب ہے ویسے وہ خوشی بھی لامحدود ہونی چاہیے. وہ خوشی بھی لامتناہی ہونی چاہیے. جیسے اس کرم جیسا کرم کوئی نہیں ویسے اس خوشی جیسی یقیناً کائنات کی خوشی کوئی نہیں. لہٰذا یہ جو ایک نیچرل اصول میں نے بیان کیا اس کی روشنی میں رب کائنات اگر چاہتا تو وہ خود اس خوشی کا تعین بھی کر سکتا تھا کہ ایسے خوشی مناؤ مگر فل یفرحوا بس یہاں سٹاپ کر دیا. اس کا تعین نہیں کیا. فرمایا اب یہ تمہاری صوابدید پر چھوڑتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تم میری نعمت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو. تمہارے دل میں میرے مصطفیٰ کی کتنی قدر ہے. تمہارے ہاں میری اس نعمت کی کتنی اہمیت ہے. تو یقیناً اس اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوگا کہ بس جو اس کرم پر جتنی خوشی کا اظہار کرے گا یوں سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی اس نعمت پر اتنی بڑا شکرانہ ادا کیا. اس کے دل میں اسی قدر اس نعمت کا احساس ہے اور اس نعمت کی قدر ہے. اور جس نے اس نعمت پر خوشی اور مسرت کو نظر انداز کیا یوں سمجھ لیں کہ اس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کو اگنور کیا نظر انداز کیا اور اس نے کفران نعمت کیا. اور کفران نعمت پورا قرآن اول سے آخر تک بتا رہا ہے کہ شکر اللہ کی عبادت ہے اور ناشکری اس عبادت کے مقابلے میں کفر ہے. کفران نعمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر خوشی ایسی ہو کہ اس کی حد کوئی نہیں. اور پھر آپ نے جو بات پوچھی کہ اس پر جو ہوا خیر مما یجمعون اس سے مراد کیا ہے تو یقیناً جب بے حد و بے حساب خوشی منائیں گے تو اس پر پھر اللہ کا انعام بھی بے حد و بے حساب ہوگا. اور اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب کی آمد پر جب خوشی مناؤ گے تو اس خوشی منانے کا یہ عمل ہر اس شے سے بہتر ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو. سبحان اللہ. اور جمع کیا کر کے رکھتے ہو اس کا بھی آگے کوئی ذکر نہیں کیا. مطلقاً کہہ دیا اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جو تم مال کی صورت میں جمع کرتے ہو اس سے بھی مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی بہتر ہے اور جو کچھ اعمال کی صورت میں جمع کرتے ہو اس سے بھی حضور کے میلاد کی خوشی بہتر ہے. اس لیے کہ مال بھی وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں خرچ ہوا اور اعمال بھی وہی ہیں کہ جن اعمال کے پیچھے تاجدار کائنات کی محبت کی روح موجود ہے. اگر وہ روح محبت نہیں تو وہ اعمال بھی جہنم کا ایندھن ہے. یہ معنی ہے ہوا خیر مما یجمعون. ناظرین وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ دونوں صاحبان کو سنتے رہیں. میں بار دیگر محترم رانا محمد ادریس قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں منہاج دعوت کے اس پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.